रमज़ानुल मुबारक की 2 तारीख थी और 2 तारीख को सैयदा पाक जल्दी जल्दी सब तैयारी कर रही हैं, खाना बना रही हैं और शहजादों को नहला रही हैं, कपड़े पहना रही हैं और खाना तैयार हो गया है तो अपने हाथों से कभी इमाम हसन को खिलाती है, कभी इमाम हुसैन को, कभी ज़ैनब को खिलाती है, कभी उम्मे कुलसूम को। मौलाए कायनात आकर देखती है, मुस्कुरा के कहते हैं, सैयदा आज कुछ मामूल से हटकर है, कुछ मामूल से हटकर तैयारियां हैं। सैयदा पाक कहती, हाँ जाने का वक्त आ गया है, शायद अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी, तो बस इसलिए आज बच्चों को अपने हाथ से खिला रही हूं, ताकि हुसैन को इसलिए और ज़ैनब को इसलिए हाथों से खिला रही हूं कि करबला में जब मेरे शहजादा और मेरी शहजादी 3 दिन की भूख उनको परेशान करे तो माँ के हाथों का खाना उनके लिए जो है वो एक राहत और सब्र का सबब बन जाए। करबला याद आ गई है और बहुत सी बातें हो रही है जिसको लिखा गया है किताबों में, जिसको बयान किया है सूफिया ने। और उसके बाद मौलाए कायनात करमल्लाह वजहुल करीम को सैयदा कहती है, अली मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे। मौलाए कायनात ने जब सुना जाने का वक्त करीब आ गया है तो सोचते हैं कि अब क्या बयान करूं, क्योंकि जब तक कि सैयदा हयात थी मौला अली ने हुजूर के हुक्म पर दूसरा निकाह नहीं किया ताकि सैयदा का दिल न दुखे, सैयदा पाक का दिल न दुखे। इसलिए और चूंकि किसी का दिल दुखना उससे ईमान नहीं जाता, गुनाह मिलता है मगर ईमान नहीं जाता। लेकिन सैयदा वो हस्ती है जिसके बारे में आका ने फरमाया, जिसने सैयदा को नाराज किया उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। तो उस आने वाली औरत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम से बचने का सामान कर दिया कि कोई भी शौकन बन के आएगी तो सैयदा उससे नाराज होगी और जिससे वो नाराज होगी तो अल्लाह नाराज होगा, उसको तो तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। तो उसको कुछ लोग कहते देखो अपनी बेटी के लिए सामान किया, बेटी के लिए नहीं किया, जो आने वाली खातून थी उसकी खैर खाई फरमाई कि क्योंकि अक्सर शौकन से नाराज होती है और पहली बीवी का दूसरी बीवी से नाराज होना यह औरतों का फितरी तकाजा है। अगर उस औरत दूसरी औरत से सैयदा नाराज होती तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता, क्योंकि आका की हदीस बुखारी की हदीस से आका फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको नाराज किया उसको उसने अल्लाह को नाराज किया। तो हुजूर उसका भला चाहते थे और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने गोया के सैयदा को जल्दी अपने पास बुला लिया ताकि मौलाए कायनात से ये रुकावट गोया के खत्म भी हो जाए। राज बयान करने वाले तो बहुत बयान करते हैं। तो सैयदा पाक ने कहा, अली मेरे बाद दूसरा निकाह तो करोगे। मौलाए कायनात ने कहा, सैयदा ऐसी बात क्यों कर रही है? और फरमाया जाने का वक्त करीब आ गया है, करोगे ना दूसरा निकाह? तो मौलाए कायनात ने कुछ तवक्कुफ फरमाया तो कहा, जरूर करना, लेकिन मेरी गुजारिश है किसी बहुत बहादुर घराने की औरत से निकाह करना। बहादुर घराना, ऐसा क्यों फातिमा? तो कहा कि मैं दुआ करती हूँ कि उस बहादुर घराने की औरत से जब निकाह करोगे तो अल्लाह उसके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा करे। दुआ करती हूँ अल्लाह उसके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा करे और वो बहादुर बेटे करबला में मेरे हुसैन के साथ आ जाए। तो मौलाए कायनात ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की इस वसीयत पर बहादुर घराने से निकाह किया। हुस्न इत्तेफाक जिस खातून से निकाह किया उसका नाम भी फातिमा था। लेकिन कहते हैं कि जब सैयदा फातिमा के विसाल के बाद इन फातिमा से निकाह हुआ तो वो कहती थी मौला अली को, मुझे फातिमा ना कहा करें, मुझे फातिमा ना कहा करें। क्यों? इसलिए कि आप मुझे फातिमा कह के पुकारते हो, कहीं हसन हुसैन और ज़ैनब उम्मे कुलसूम को अपनी दुनिया से जाने वाली माँ याद न आ जाए। और फिर उनके लिए दुआ की थी कि तेरे घर में बेटे ही बेटे पैदा हो, यानी कि मेरे बाद। तो अल्लाह ताला ने वहां कसरत से बेटे दिए, इसीलिए उस खातून को लोगों ने उम्मुल बनीन कहा। उम्मुल बनीन का मतलब बेटों की माँ। और फिर उन्हीं बेटों में गाजी अब्बास हैं, हज़रत मोहम्मद इब्न अली हैं, उमर इब्न अली हैं, अबू बकर इब्न अली हैं। ये सब वो शहजादे उसी माँ के हैं।
اور جسے اُمُّ البنین کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سیدہ کی دعا کی برکت تھی جو وہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، مگر اُمُّ البنین بھی وہ شان کی خاتون تھی جو اپنے بیٹوں کو کہتی تھی اگر میرے دودھ کی لاج رکھنا ہے تو حسین کے قدموں پہ کربلا میں قربان ہو جانا۔ بہرحال سیدہ پاک روتی ہی رہی۔ اس کے بعد مولا کائنات سے کہا علی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تو فرمایا آپ نے مجھے کب ناراض کیا؟ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں رہا۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ ناراض ہو گئی لیکن میں آپ سے کبھی ناراض نہ رہا۔ تو مولا کائنات سے عرض کیا کہ آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ اگر فاطمہ تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ علی تم سے ناراض ہوئے تو میں قیامت میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ تو فاطمہ الزہرا سیدہ نے کہا آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ کہا آپ نے مجھے کبھی ناراض کیا ہی نہیں، آپ نے مجھے کبھی دل دکھایا ہی نہیں۔ پھر فرماتی ہے کہ علی ایک بات کہوں، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھانا، رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا اور میرے جسم پر کسی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بلکہ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، کئی روایتیں، ایک روایت علامہ عبدالرؤف مناوی کی یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ نے غسل کر لیا اور غسل کر کے کپڑے پہن لیے اور فرمایا کہ اب مجھے جو ہے وہ میرے جسم کو کھولا نہ جائے، اسی کپڑوں میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ سیدہ پاک کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو سیدنا صدیق اکبر کی بیوی تھی، انہوں نے سیدہ پاک کو غسل دیا اس طرح سے کہ امام حسن اور امام حسین پانی لالا کر کے دیتے تھے اور سیدہ اسماء بنت امیس کو غسل دیتی تھی۔ جب آپ کو کفن میں رکھ دیا گیا، بلکہ کبھی نہیں مسکرائی۔ مسکرانے کا ایک واقعہ ابھی یاد آیا کہ کبھی نہیں مسکرائی، جس دن وصال ہو رہا تھا اس دن مسکرائی۔ اور کیوں مسکرائی؟ ایک دن بہت فکر میں بیٹھی تھی تو حضرت اسماء بنت امیس ہی پوچھا بی بی بہت فکر میں کیوں ہو؟ تو کہتی ہے کہ اسماء میں نے زندگی بھر اتنا پردہ کیا کہ میرے جسم پر کسی مرد کی نظر کبھی نہیں پڑی، لیکن اب مجھے وقت میرا وصال کا آ گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ میرا انتقال ہوگا تو جب مجھے چارپائی پہ ڈال کے لوگ لے کر جائیں گے میرا جنازہ تو لوگوں کی نظر پڑ جائے گی۔ جیتے جی نہیں پڑی، دنیا سے جانے کے بعد تو پڑے گی، کیونکہ مدینہ منورہ میں کھاٹ پہ لے جا کر کے لے کے جاتے ہیں اور کھلا ہوا رہتا ہے جنازہ، ایک چادر پڑی رہتی ہے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا نا کہ فاطمہ آرام کر رہی ہیں۔ اس لیے میں فکر مند ہوں کہ کیا ہوگا میرے وصال کے بعد۔ حیاتی میں تو کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال حضرت اسماء جو صدیق اکبر کی بیوی تھی، کہ کچھ لوگ یہ بھی قصے گڑھتے ہیں نا کہ جب وہ صدیق اکبر اور مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ میں اختلافات تھے، یہ تھا وہ تھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نہیں جاتی، تو اس دور میں صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سیدہ کی خدمت میں کیسے لگی ہوگی؟ سیدہ فاطمہ جب مرض وصال میں بیمار تھی تو ان کی خدمت کے لیے جو خاتون متعین تھی وہ اسماء بنت امیس تھی، صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں سیدہ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر کو معلوم بھی نہیں پڑا، ان کی بیوی سارے معاملات میں، غسل ان کی بیوی دے رہی ہے، بیماری میں ان کی بیوی موجود ہے، تو آخر یہ کون سی بات ہے کہ سارا کام ان کی بیوی کر رہی ہے اور انہی کو خبر نہیں؟ بیوی کو خبر ہے، شوہر کو خبر نہیں۔ میں کہتا ہوں کم سے کم کہنے سے پہلے سوچا تو کریں۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ کالے کپڑے والوں کی روایتوں پر اعتبار کرنے کی بجائے روشن چہرے والوں کی روایتیں پڑھا کریں اور اس پہ توجہ کیا کریں، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہاں ہم لوگ کپڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم روشن دل والے، روشن چہرے والے لوگ، اور انشاءاللہ یہاں بھی روشنی ہے اور اہل بیت اور صحابہ کی وفا کے صدقے وہاں بھی روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اسماء بنت امیس کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، اسماء بنت امیس اس خاتون کا نام ہے کہ یہ وہ مقدر والی خاتون ہے کہ پہلا نکاح ان کا حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا، حضرت جعفر شہید ہو گئے تو صدیق اکبر کے ساتھ دوسرا نکاح ہوا، پھر صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو مولا کائنات نے ان سے نکاح فرمایا، یعنی ایک کے بعد ایک بیوہ ہوئی 2 مرتبہ، تو دونوں مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد ہر مرتبہ اللہ نے ان کو عظیم شوہر دیا، جعفر طیار جیسا شوہر، پھر ان کے بعد صدیق اکبر جیسا شوہر، اور ان کے بعد پھر مولا کائنات، یعنی تینوں شوہر ان کے بڑے نام والے ہوئے ایک کے بعد ایک۔ یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے
تو شرافت اس کا نام نہیں ہے کہ وہ ایسی رکی بیٹھی رہے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اندر ہی اندر گناہ کرتے رہو، پاپ کرتے رہو اور اوپر سے شرافت دکھاتے رہو. ارے اندر کی گندگی اور پاپ سے بہتر ہے کہ نکاح کر لو. اسماء سے شریف اس دور میں کون ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس سے بڑھ کر آج کوئی شریف ہو سکتا ہے؟ جب وہ جعفر طیار کے بعد صدیق اکبر اور صدیق اکبر کے بعد مولا علی سے نکاح کر رہی ہے، تو آج کی بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ جوانی میں اگر اللہ نہ کرے بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اچھی جگہ پر دوسرے شوہر سے نکاح کر لو. یہ دوسری جگہ اللہ نہ کرے نہیں جمتا ہے، ہمت مت ہارو، تیسری جگہ کر لیا جائے. ہاں فضیلت یہ بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی اور چھوٹے بچے کی وجہ سے، چھوٹے بچے کا خیال کرتے ہوئے اس نے نکاح نہیں کیا، لیکن شرط پاک دامنی ہے، چھوٹے بچے کا خیال کرتے ہوئے نکاح نہیں کیا اور پاک دامن رہی، تو آقا فرماتے ہیں وہ عورت اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب. یعنی کہ حضور کا پڑوس اس کو جنت میں نصیب ہوگا. جنت میں پڑوس بتانا مقصود ہے، لیکن شرط ہے پاک دامنی. اور آج کا دور کتنے فتنوں کا دور ہے، اس لیے اگر بچیاں اللہ نہ کرے بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو ان کے نکاح کر دیا کرو. اور ان کو بھی چاہیے نکاح دوسرا کرنا طلاق کے بعد یا جو وہ بیوہ ہونے کے بعد، یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، یہ شرافت کے خلاف قطعاً نہیں ہے. اگر یہ شرافت کے خلاف ہے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ بھی تو 2 مرتبہ بیوہ ہوئی اور تیسری مرتبہ حضور کے نکاح میں آئی. تو یہ جو مشرکین کی سوچ ہے، یہ جو تہمات پرستوں کی سوچ ہے، اس سے نکلو اور قسمت میں جو لکھا ہے اس کو مکمل طور پر جو وہ تدبیر کے ساتھ اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا، جب سیدہ نے فرمایا کہ اسماء مجھے فکر ہے کہ میرے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، تو حضرت اسماء نے کہا بی بی میں ملک حبشہ گئی تھی، حضرت جعفر طیار کے ساتھ گئی تھی، وہ تو میں حبشہ گئی تھی اور میں نے وہاں جو جنازہ دیکھا وہ ایسا تھا ڈولی والا جنازہ. یعنی مدینہ شریف میں کھلا رہتا ہے لیکن حبشہ والے ڈولی والا بناتے ہیں کہ اوپر سے ڈولی بنی رہتی ہے تو چادر ڈال دیتے ہیں تو اندر کیسا ہے کون ہے کچھ نظر نہیں آتا. اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کا جنازہ بنا لوں؟ تو فرماتی بنا لو. تو سیدہ اسماء بنت امیس نے اس چارپائی پر ٹہنیاں لگائی کھجور کی اور اس کو ڈال کر کے سامنے لا کے رکھی. جیسی وہ ڈولی دیکھی، 6 مہینے تک رونے والی سیدہ اپنا جنازہ دیکھ کے مسکرا پڑی. آج میرے پردے کا انتظام ہو گیا ہے. یہ سیدہ پاک ہے. پھر منگل کے دن 3 رمضان المبارک کو سیدہ پاک نے دنیا سے کوچ فرمایا اور اپنے بابا کے 6 مہینے کے بعد اور پھر جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کو دفن کیا گیا. نماز جنازہ 3 روایتیں، ایک تو حضرت عباس نے پڑھائی، ایک مولا علی نے پڑھائی، بعض لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے پڑھائی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے یا مولا علی کا نام بیان کیا یا سیدنا عباس کا. اور اس کے بعد حضرت علی، حضرت عباس، حضرت قسم، یہ سب لوگ قبر سیدہ میں اترے اور سیدہ کو لحد کے سپرد کیا. یہ سیدہ پاک کی مختصر سی داستان ہے. اللہ ان کی خیرات نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان کی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سیدہ کا صدقہ قوم کی ہر بیٹی کو اللہ عطا کرے، قوم کے ہر بیٹے کو اللہ عطا کرے. اللہ پاک ہمیں بھی سیدہ پاک کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.